अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ जनाब। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। मैं आपको बताती जाऊँ कि ऑब्वियसली अभी रिसेंटली जज साहिबान ने कहा है कि जी आप 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उसके बाद आप दलाइल मुकम्मल करें। और इस पर मैं सहाफ़ी असदुल्ला खान की ख़बर कोट करना चाहूँगी। उनके बकौल जनाब के लतीफ़ कोसर साहब ने दरख्वास्त तैयार की कि इमरान खान और बुशरा बीबी से हमारी मुलाकात कराई जाए ताकि हम 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपील पर दलाइल दे सकें। जनाब ये उन लतीफ़ खोजा साहब ने तो कर दी। अब इसमें खबर ये है जनाब के सलमान अकरम राजा साहब ने लतीफ़ खोजा साहब को मना किया है कि आप ये दरख्वास्त नहीं दायर करें। अगर आप ये दरख्वास्त दायर करेंगे तो ये फिर आपकी मुलाकात करा देंगे इमरान खान साहब से, और अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर दलाइल भी देना पड़ेंगे, और दलाइल देने पड़े तो फिर इस केस का जल्द अज जल्द फैसला भी आ जाएगा और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। यानी कि आप नाअहली का लेवल चेक करें कि वो कह रहे हैं कि दरख्वास्त नहीं दायर करें, ये ना हो कि फिर हमें तैयारी करने पड़ जाए और फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं। अब या तो होता कि आप कहते कि नहीं हम हर लिहाज से तैयार हैं, केस फाइट करेंगे हम। अब इसके बजाय आप कह रहे हो कि जी आप दरख्वास्त ही दायर ना करें कि हमें फिर दलाइल देने पड़ जाएंगे और फैसला आ जाएगा और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उधर से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा कल गई वहाँ पे चित्राल वाली साइड पे गई, फिर वो लोअर दीर, और वहाँ पे जी एक आप यूँ कह लें कि एक तहरीक का बाकायदा आगाज़ ही समझ लें कि वो गई तो लोगों ने जो कारकुनान हैं उन्होंने बड़ा खुशदिली से उनका वेलकम किया और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे फिर उन्होंने कुछ सख्त बयानात भी दिए और उन्होंने यही कहा कि हमें जो है ना आप लोग, बल्कि उन्होंने कारकुनान को कहा कि आप लोग एक्टिव होने की ज़रूरत है ताकि आप लोग एक्टिव हों और आप लोग एमएनए और एमपीएस को ये भरोसा दें, ये कॉन्फिडेंस दें कि आप लोग उनके साथ निकलेंगे। अगर वो कॉल देंगे तो हमें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़ करना होगा। जनाब इस पर जब मुतहरिक हुई कल और अवाम में जब वो निकली कल सड़कों पर, तो हमने देखा कि उनकी अपनी ही पार्टी के पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलीमा खान साहिबा को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। और फिर उसमें अली अहमद खान साहब हैं, उन्होंने तो बल्कि क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब मौरूसी सियासत के हम बिल्कुल कायल नहीं है, इमरान खान साहब बड़े ख़िलाफ़ थे, ये नज़रियाती एक जमात है। तो जनाब आपकी तनकीद बनती नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो बतौर बहन सड़क पे निकली हैं, और वो क्यों निकली हैं? क्योंकि आप लोग नाअहल हो, आप लोग इस काबिल नहीं हो कि आप एक तहरीक चला सके हो, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर सके हो, ना प्रेशर डेवलप कर सके हो। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की फैमिली आगे आएगी, फिर वो सड़कों पर आएगी। वो तो बहनें हैं, वो तो फैमिली है, उनका तो दिल दुखता है। वो डेफिनेटली अपने भाई के लिए आखिरी हद तक सारी काविशें करेंगी। और माजी में भी हमने देखा कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वाइफ नुसरत भुट्टो निकली थी जब उन पे कड़ा वक्त आया था। फिर इसी तरह से जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो बेगम कलसूम नवाज सड़कों पे निकली थी अपने। ऑब्वियसली एक फैमिली होती है, तब तो आप लोगों को एतराज़ नहीं था, तब तो ये मौरूसियत ये सब चीज़ें नहीं है। मौरूसियत आप तब कहें जब आप पीटीआई क़यादत में हो और इमरान खान साहब अपनी फैमिली को नवाजना शुरू कर दें। आप 3 साल का जो टेन्योर पीटीआई का रहा है उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपनी किसी ख़ानदान को नवाजा नहीं है, कोई वजारतें नहीं बांटी अपने फैमिली मेम्बर्स में। जो अब इधर देखते हैं नवाज शरीफ, या हम उधर सिंध में पीपल्स पार्टी का देखते हैं कि किस तरह से उनके खानदानों में उन्होंने वजारतें बांटी हुई हैं, उन्होंने अपने पब्लिक ऑफिस दिए हुए हैं। तो ऐसा कोई चक्कर इमरान खान साहब के उसमें नहीं था, और डेफिनेटली ना ही वो इंटरेस्टेड हैं। वो कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ने खड़ी हो रही ना, या वो कोई अवामी सीट तो नहीं ले रही, अवामी ऑफिस तो नहीं होल्ड कर रही ना। वो तो अपने भाई के लिए काविश कर रही हैं, अपने भाई के लिए वो जिदोजहद कर रही हैं। उसके लिए अगर उनको सड़कों पर भी आना पड़ा तो वो आएंगी। फिर दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अलीमा खान साहिबा पे केस भी इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है, और वो केस जनाब था 26 नवंबर के वाले से। तो उसमें भी एक चीज़ आ रही है कि जब अलीमा खान साहिबा ने जज को यही कहा था कि अगर आपने मेरे खिलाफ फैसला देना हो तो मुझे टाइमली बता दीजिएगा, सो दैट कि मैं अपने पोतों से मिल लूँ, पोते पोतियों से। तो उन्होंने कहा आपके पोते पोतियाँ कहाँ होते हैं? तो उन्होंने कहा वो होती हैं क्या नाम है गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे।
تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ملنے گئی ہوں اور آگے آنے والا فیصلہ شاید ان کے خلاف ہی آ رہا ہو، تو دیٹ کوڈ آلسو بی اے پاسبلٹی کہ آگے علیمہ خان صاحبہ شاید گرفتار ہو جائیں، ان پہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے، کیونکہ یہ باتیں باز گشت ہو رہی ہیں. اوبیسلی فیصلہ کون سے کوئی اکارڈنگ ٹو دا لا اور قانون آ رہے ہیں، تو لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں، جج صاحبان سنا دیتے ہیں. تو جناب مے بی یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. بہرحال 2 یہ ریزنس تھیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ پہ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا تھا، اور سلمان اکرم راجہ نے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد بار علیمہ خان سے ان کا اختلاف کیا، اور مستعفی ہونے کا بھی انہوں نے پھر اعلان کیا. اور ایک بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کے علیمہ خان سے اختلافات بڑھ گئے ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے، تحریک چلائی جائے تاکہ حکومت عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بحال کریں. اور دوسری طرف جناب لیڈر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو لیڈرشپ ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے جناب کہ ہم کچھ نہ کریں بلکہ حکومت ہمیں خود ملاقات کرنے کے لیے کہے. تو وہ حکومت کیوں کہے گی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملے، یا وہ کیوں ملوانا چاہے گی، یا عمران خان کو رہا بھی کیا جائے گا تو وہ کیوں کروائے گی؟ مطلب وہ یہ بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، حالات ہی ایسے بن جائیں کہ یہ خود ہی عمران خان صاحب کو رہا کر دیں اور معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں. لیکن جناب 5 اگست کو عمران خان کو 3 سال جیل میں ہو جائیں گے، اور ان 3 سالوں میں ایک بار بھی حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اب پھر 5 اگست کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلائی جائے. اب یہ ساری سچویشن ہے جناب. ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں، کیا بلو پاسپورٹ کی کہانیاں، کیا امارات کے بل. اور خیر بلو پاسپورٹ کی تو آپ کس سے چھوڑ ہی دینا، یہ تو اب سینٹ میں بھی پاس ہو گیا ہے. آپ ان پہ کیا اعتراض کرتے ہو؟ سینٹ میں جو ریٹائرڈ ہیں ان کے بھی جناب، جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے بھی آپ بلو پاسپورٹ سب ان کو اور ان کی فیملیز کو ملیں گے. تو یہ تو آپ کے لیول ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسپیشل سہیل آفریدی کی جو حکومت ہے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو عبدالغنی آفریدی کو منانے کی جو کوششیں ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا سہیل آفریدی صاحب کو کہ آپ کے بھائی کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. آج انہوں نے سہیل آفریدی کے بھائی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنی تھی. اب خبر آئی ہے کہ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ اس سلسلے میں کل کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی ہے، جبکہ آج بھی جرگہ جاری ہے اور معاملات کو افہام و تفہیم اور باہمی مشاورت کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر مجوزہ پریس کانفرنس فی الحال ملتوی کی جاتی ہے، یعنی کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل ہو رہے ہیں. نئی تاریخ، وقت اور آئندہ کا لائحہ عمل سے متعلق تمام ساتھیوں کو بر وقت جو ہے آگاہ کر دیا جائے گا. تو یہ وہاں کی اپڈیٹ تھی اوور آل پی ٹی آئی کی سچویشن. اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اور جو لیڈرشپ ہے ان کے بہت ہی پتلے حالات ہیں. بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، جو کہتے ہیں کہنے والے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے باہر ہیں نا یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. تو یہ سچ ثابت ہو رہا ہے. باقی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں بات کروں گی. ان کے خلاف ایک چارج شیٹ سامنے آئی ہے جناب. 2 بڑے انہوں نے اپنی زندگی میں فیصلے دیے ہیں، اور ایک انہوں نے 2 اچھے فیصلے جو ان کے دامن میں گنے جاتے ہیں، ایک فیض آباد دھرنا اور ایک منال کا فیصلہ. اب فیض آباد دھرنا کیس ان کی آنکھوں کے سامنے ہی آپ نے دیکھا کہ حکومتی کمیشن نے یہ کہہ کر ہی اڑا دیا تھا کہ جناب اس کے پیچھے کسی کا کوئی ہاتھ تھا ہی نہیں. اور دوسرا منال فیصلہ آج ہم نے دیکھا کہ آج عدلیہ نے وہ بھی فارغ کر دی ہے، جس کی بنیاد خود قاضی صاحب رکھ کر گئے تھے. اب حضرت کو یاد رکھنے کے پیچھے جو صرف ایک میں کہوں گی 13 جنوری کا فیصلہ رہ گیا ہے، اور وہ وہی ہے کہ بلے کا جب انتخاب پی ٹی آئی سے انہوں نے چھینا تھا. اب یہی ایک ان کی میں کہوں گی کہ ان کے دامن میں ایک یادگار فیصلہ رہ گیا ہے. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جو متنازع فیصلے کیے ہیں، یہ بھی آئندہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. جناب خیر منال کے حوالے سے میں بتا دوں، وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ منہدم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کو اپیلیں منظور کر لی ہیں. عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر دیا، اور منال ریسٹورنٹ کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو نشانے پر لیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا. فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا افسانے میں ذکر تک نہیں تھا. ہم نے
جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ منال ریسٹورنٹ کے وکیل احسن بھون نے کہا ہے کہ جی عدالت نے کیس بہت اچھے سے پڑھا، تو جسٹس حسن اظہر رضوی بولے کہ عدالت میں ہماری تعریفیں نہ کریں، جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے، الف لیلہ کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر کا لکھا گیا ہے۔ یہ جناب موجودہ عدالت کے ریمارکس سے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بھٹو کے پھانسی پر جو چڑھا دیا گیا تھا، اس پہ بھی پھر بعد میں یہی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ بعد میں اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی فیصلہ غلط ہوا، پھر نسلہ ٹاور گرایا گیا، پھر کہا کہ جناب فیصلہ غلط ہو گیا۔ مطلب جن کی جو جمع پونجی، جن کی زندگیاں برباد ہو گئی، اب اس کا کیا لینا دینا، وہ پٹ رہے ہیں کہ یہ جو نسلہ ٹاور والا جو فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اس کو گرانے کا، اب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ فیصلہ؟ یہ تو ایسی ہے جیسے ہمارے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں۔ اور اب منال گرا دیا اور کہا کہ جناب فیصلہ غلط ہو گیا تھا، مزید فیصلے بھی غلط ہوں گے۔ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے یہی کہا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ کے بارے میں کہ یہ جج نہیں، ایک منفی سوچ کا انسان ہے۔ اب اس میں وکیل کون تھا؟ جناب منال ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل نے وکیل جو کیا تھا نا، وہ چودھری احسن بھون کو کیا تھا۔ اب چودھری احسن بھون ہیں، وہ جسٹس حسن اظہر رضوی کے بینچ میں ان کے سامنے کھڑے تھے، ریلیف بھی انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے انٹرویوز بھی کیے۔ تو ججز کے جب انٹرویوز ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے نامزد 7 امیدواروں کے انٹرویوز آج ہو رہے ہیں۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی کے سربراہی میں 7 رکنی پینل میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس محمد سرفراز ڈوگر، اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان، سینیٹر فاروق ایچ نائک، سینیٹر سید علی ظفر اور احسن بھون شامل ہیں۔ امیدواروں سے دلچسپ سوالات کیے گئے کہ جناب انصاف کیا ہے آپ کے خیال میں، کیوں جج بننا چاہتے ہیں، کیوں جج بن کر بنیادی انسانی حقوق کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس گلزار کا احتساب ہوگا، کیا سابق چیف جسٹس قاضی کا احتساب ہوگا، یہ جو بھی فیصلے کالعدم ہوئے ہیں کیا ان کے ان فیصلوں پہ قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی احتساب ہوگا، اور کیا منال کا مالک ان کے خلاف کیس دائر کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے جناب۔ اور خیر یہاں تو بہت بڑے بڑے فیصلے، آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا بھٹو صاحب کو، اور پھر آپ کتنے عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا، مطلب کہ آپ نے اپنا ہی فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا، غلط قرار دیا، تو اس کا احتساب کون دے گا؟ جو نقصان ہونا تھا وہ تو نقصان ہو گیا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ایم پی اے کا چھاپا، ہم نے دیکھا کہ نواز لیگ کے جو ایم پی ہیں شوکت بھٹی، انہوں نے سرکاری دفاتر پر چھاپا مارا تو سارے افسران دفتر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو جناب یہ صاحب جو ہے نا وہ سرکاری ریکارڈ اٹھا کر ڈیرے پر لے گئے۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ریونیو دفتر کرپشن کے جڑ ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، پیرا فورس کی لوٹ مار کے ثبوت ہیں، ریکارڈ چاہیے تو اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار میرے ڈیرے پر معافی مانگے۔ کیا کہا کہ جی جو عوامی خدمت نہیں کرے گا وہ گجر خان تحصیل میں سیٹ پر نہیں رہے گا۔ بظاہر چلیں اچھی کاوش ہے، اللہ کرے کہ آپ باقی اس کرپشن کو جو ہے نا اس کو روک سکیں، اور جو یہ پیرا فورس کے جو چرچے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی لگام ڈالنا بہت ضروری ہے۔ باقی جناب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے القادر ٹرسٹ کیس میں اپیلوں پر رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے عائد کردہ اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیلیں دائر۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سزا معطلی درخواستوں پر فیصلے کے خلاف اپیلیں اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 اپریل کو سزا معطلی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر سزا کے خلاف اپیلیں سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کل ایک اہم قانونی نقطے پر سماعت ہوگی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ نیب قوانین میں مارچ 2026 کی گئی ترامیم کے بعد زیر التواء اپیلیں اور ضمانت کے مقدمات کس فورم پر سنے جائیں گے۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں جسٹس نصرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا، اور وفاقی حکومت نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ نیب ترامیم کے بعد زیر التواء اپیلیں اور ضمانت کے مقدمات بھی آئینی عدالت کو منتقل کیے جائیں، کیونکہ پارلیمنٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے
کے خلاف نیب اپیلیں سننے کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا ہے۔ اب 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا ان ترامیم کا اطلاق زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو وقت کے ساتھ کلیئر ہوگا جناب۔ باقی ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے تو میں کیا ہی بولوں، کسانوں کے برے حالات ہیں۔ اب پنجاب میں جناب آٹا غائب ہو گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ ایک سال میں 1200 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ اس وقت قیمت 2500 سے 2600 روپے فی کلو جو ہے نا، یعنی 20 کلو آٹے کا ریٹ ہے، اور تحریک انصاف کے دور میں یہی 20 کلو تھیلے کی قیمت 1200 تک تھی، اور اب 1200 سے آپ زیادہ دور نہیں ہیں، 2022 کی بات ہے، اور اب یہ 1200 سے یہ پہنچ چکا ہے جناب 2500 سے 2600 روپے آپ کو یہ 20 کلو آٹا مل رہا ہے۔ پی ڈی ایم دور میں 3000 تک قیمت گئی۔ لاہور کے بیشتر پرچون دکانوں سے آٹا نہیں مل رہا۔ فائن آٹے کی بوری چند دنوں میں 1500 روپے مہنگی ہو چکی ہے۔ گیس نایاب ہے اور ایل پی جی سرکاری ریٹ پر نہیں مل رہی۔ نان بھائی یونین نے روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ تو وہ جو کہاں گئی وہ سستی روٹی، سستا آٹا، کہاں عوام کے لیے ریلیف ہے؟ میں پنجاب حکومت سے سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ ریلیف ہے جو ہمیں عمران خان صاحب کے دور میں 1200 روپے کا 20 کلو آٹا مل رہا تھا، وہ اب آپ کے دور میں 2500 سے 2600 روپے ہمیں آٹا مل رہا ہے صرف 20 کلو، اور یہ پی ڈی ایم کے دور میں 3000 تک گیا تھا۔ تو کیا، اور روٹی کی قیمت جناب 25 روپے ہو گئی بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، بڑا اچھا جا رہا ہے، یہ اچھا جا رہا ہے۔ عام آدمی کی بیسک چیزوں کی رسائی اور بیسک نیسیسٹی جو کہ ہے کھانا پینا، 2 وقت کی روٹی، وہ پوری کرنی بھی مشکل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ تو یہاں اس ملک کے حالات ہیں۔ رضا ڈار کا جو ریمانڈ ہے وہ بھی بتاتی جاؤں۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا مقدمہ، پولیس نے گرفتار 4 ملزمان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگ لیا ہے۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کر لی ہوئی ہے جناب، اور ملزمان کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ لیٹس سی، ریمانڈ تو کھیلا جا رہا ہے، بٹ آئی ہوپ کہ اس کیس میں انصاف ہو، اور انصاف جو ہے نا وہ بلا تفریق ہو، ارریسپیکٹیو آف کہ کون اس میں موجود ہے، کون اس میں ملوث ہے، کس کا خاندان ہے، کس کا رشتہ دار ہے، ارریسپیکٹیو آف دیٹ اس کو انصاف ملنا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، تبھی یہ مانا جائے گا یہ موجودہ حکومت کے لیے کہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ سو لیٹس سی، دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔